अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। वेलकम टू यमन इवा चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन। ये नावल है आबनूस। राइटर हैं यमन इवा। डेली नॉवेल्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं आज एपिसोड नंबर 3। ताया के फैसले पर सफ़ा नम आंखों से मुस्कुराई थी, जबकि चाय लाती उसकी माँ हक्का बक्का रह गई। वो हैरत से बेटी को देखने लगी, जो ना जाने क्या जादू चलाकर ताया से घर में हिस्सा मांग बैठी थी। उन्होंने चाय फैज साहब के सामने रखते हुए बेटी को घूरा तो वो मुंह बसूर गई। ताया जान, आप ऐसा कोई फैसला नहीं करें। मैं तो बस मान में कह बैठी थी ताई जान से। मैं जानती हूँ वो घर सिर्फ आपके बेटे का हक है, और ताई को पता चला तो बिला वजह मुझे गलत समझ लेंगी। सफ़ा सर झुकाए उदासी से बोल रही थी। फैज साहब को उसकी उदासी बेचैन कर गई। वो तुम्हें क्यों गलत समझेगी? ये मेरा फैसला है। मैंने जो दूसरा घर लेकर साथ में लाया था वो हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। यामीन की फिक्र मत करो, मैं उसका हक नहीं मार रहा। मेरा सब कुछ उसी का है, और वो भी लालची नहीं है। सफ़ा मेरे पैसे पर कभी अयाशी नहीं की। खुद रातों की नींदें बर्बाद करके मेहनत से पढ़ाई की है। खुद अब कमाता है। अगर तुम्हारे बाप को तुम्हारे लिए किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो ठीक है, मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल खुद महफूज कर लूँगा। वो संजीदगी से बोल रहे थे। सफ़ा ने चोर नज़र अपनी माँ पर डाली। उसे पता था ताया के जाते ही उसकी क्लास होगी। वो बस ताई से बदला लेना चाहती थी। भाईजान, आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप यकीन करें, सना मेरे सगे भाई की बहू बनी है। फिर भी सबसे ज़्यादा मान और इत्मीनान हमें आपसे है कि सफ़ा को कभी तकलीफ़ नहीं होने देंगे। ये सबसे छोटी है, इनके अब्बू को बहुत प्यारी है, बस इसी फिक्र में वो। हाजरा बेगम ने वजाहत देने की कोशिश की। वो उनकी बात दरमियान में काट गई। मैं जानता हूँ तुम दोनों को ये अजीज़ है, मुझे भी प्यारी है। घर का वो दूसरा हिस्सा मेरे ही नाम है, और मैं अपनी खुशी से सफ़ा के नाम कर दूंगा। यामीन के नाम हो या इसके क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें ज़िंदगी तो साथ गुजारनी है। हमारे बाद तो ये घर इन्हीं दोनों का होगा। कुछ हिस्सा इसे दे देने से इसका मान बढ़ जाएगा। ये कहीं ले तो नहीं जाएगी। बल्कि अच्छा है मैं अपनी ज़िंदगी में ये तोहफ़ा इसे दे जाऊँ। वो चाय पीते हुए इत्मीनान से बोल रहे थे। ताया जान, ऐसी बातें नहीं करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, और घर पर सबसे पहला हक आपका है। आप ही मालिक हैं। आपको हमारे साथ बहुत सारा जीना है। सफ़ा का दिल वाकई सहम गया था। ना वो लालची थी, ना किसी को नीचा दिखाना चाहती थी। उसे यामीन फैज़ कबूल नहीं था तो उसके तवसत से जायदाद क्या लेती। मगर ताई की बेहिसी ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो भी उन्हीं का हरबा उन पर आजमाए। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके ताया इस बात को इतनी संजीदगी से ले लेंगे। सफ़ा, इस सब को छोड़ो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। बस आइंदा कोई बात हो तो मुझसे कह देना। मैं घर का सुकून ख़राब नहीं करना चाहता। तुम्हारी ताई बड़ी हैं, अगर कुछ समझाए तो बेटा सख्ती से जवाब नहीं देना। तुम्हारी ताई बड़ी हैं, अगर कुछ समझाए तो बेटा सख्ती से जवाब नहीं देना। जाहिर है अगर तुम दोनों की ना बनी या लड़ाई हुई तो यामीन और मेरा सुकून बर्बाद होगा। मैं तो फिर अम्मा की ज़िंदगी में ये तमाशे देखता ही रहा हूँ। सास बहू की लड़ाई। मगर यामीन बहुत अमन पसंद है और अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है। तुम्हारी भी इज्जत करेगा। तो इन लड़ाइयों से वो परेशान हो जाएगा, समझ रही हो ना? ताया जान उसे नरमी से समझाते अपने बेटे के सुकून की गारंटी मांग रहे थे। जी ताया जान, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सफ़ा ने सर झुकाकर जब्त से कहा। एक वही शख्स जो अब पसंद नहीं था। उसकी खुशी के लिए ताया उसे इज्जत से रहने की दरख्वास्त कर रहे थे। उसे किस्मत से ही शिकवा हुआ। ऐसा जहरीला इंसान उसी के पल्ले क्यों बांधा जा रहा था, जिसे बस माँ ही नजर आती थी। ताया चाय पीकर चंद बातों के बाद वहां से चले गए थे। सफ़ा ने माँ को बोलने का मौका दिए बगैर किचन में घुसकर खाना बनाना शुरू कर दिया। हाजरा बेगम आ भर कर बैठी रह गई थी। न जाने मासूम सी सफ़ा इतनी चालाकियां और तलखी कब सीखी थी, उन्हें फिक्र हो रही थी। शादी करीब आ चुकी है। आपने तो कहा था सफ़ा खुद शादी से इनकार कर देगी, फिर क्या हुआ अम्मी? आपने तो अभी तक अब्बू और यामीन से मेरे यहाँ शिफ्ट होने की बात भी नहीं की। शीज़ा आज फिर से माँ के पास आई हुई थी। सर पकड़े वो घबराहट का शिकार हो रही थी, जैसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो। ताई पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी।
جو میں نے کیا ہے وہ صفا کو شادی سے انکار کرنے پر مجبور کر دیتا، مگر تمہارے ابو اگلے ہی دن جا پہنچے اس کے پاس۔ نہ جانے وہاں کیا بات ہوئی، واپس آئے تو مسلسل مسکرا رہے تھے۔ بس اتنا بتایا کہ اب صفا بدتمیزی نہیں کرے گی۔ تم تو جانتی ہو تمہارے ابو اس گنوار کے دیوانے ہیں، شادی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن فکر کی بات نہیں ہے، میں صفا کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصہ ضبط کیے بول رہی تھی، گویا زندگی کا مقصد بس یہی بن گیا تھا۔ میری بلا سے کچھ بھی ہو، وہ تو اب اس گھر میں آ رہی ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں ابو کچھ نہ کر سکتے اگر یامین بیزار ہو جاتا۔ نہیں، پتہ نہیں آپ اتنے سال سے کیا کرتی رہی ہیں کہ وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے۔ اس کا مسئلہ چھوڑیں، یہ بتائیں میرے شفٹ ہونے کا کیا بنے گا؟ اب تو عمران کا رشتہ ہو گیا، پہلے ذرا سا صحن ہے، ایک چھت کا سہارا تھا، اب پھپھو عمران کے لیے وہاں کمرہ ڈالنے کا بول رہی ہیں۔ میں تو دم گھٹنے سے ہی مر جاؤں گی، شیزا بے چین سی بول رہی تھی۔ تم ذرا صبر کر لو شیزا، ابھی گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اب بات چھیڑی تو تمہارے ابو منع کر دیں گے اور بلا وجہ ہمارا جھگڑا ہو جائے گا۔ میرا پہلے ہی دماغ خراب رہنے لگا ہے، شادی کے فوری بعد میں ڈائریکٹ یامین سے ہی بات کروں گی، وہ مان جائے گا۔ تائی ہاتھ جھٹک کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ شیزا کو چپ ہونا پڑا تھا، اور پھر ان ماں بیٹی کو اپنی تمام تر بیزاری اور نفرت کے باوجود صفا کے لیے بری تیار کرنی پڑی تھی۔ یامین جاب کی وجہ سے مصروف رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی شاپنگ دیکھ لیتا تھا، اس لیے تائی جان نہ چاہتے ہوئے بھی سب اچھا لے رہی تھی، کیونکہ فی الحال اچھی ساس اور محبت والی ماں ہونے کا امیج برقرار رکھنا ضروری تھا۔ صفا کے گھرانے کو بھی وہ خود کہہ چکی تھی کہ جہیز کے نام پر کوئی قیمتی یا اضافی سامان نہ دیں۔ وہ جانتی تھی یامین یہی کہنے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ خود احسان لگائیں۔ مسئلہ تو تب ہوا جب فیض صاحب نے شادی سے چند روز پہلے ہی صفا کو زیور پہنچانے کا بول دیا۔ آپ کو کیا جلدی ہے؟ جب مہندی والے دن سامان بھیجوں گی تو زیور بھی دے آؤں گی جو پہننا ہوگا۔ یہاں تو میرے لاکر میں محفوظ پڑا ہے، وہاں شادی والا ہے، ایسا نہ ہو زیور یہاں وہاں ہو جائے۔ انہوں نے ضبط سے شوہر کو سمجھایا، پورا زیور دینے کا تو بالکل ارادہ نہیں تھا، وہ بچے ہیں جو یہاں وہاں ہو جائے گا۔ مہندی کا سوٹ وغیرہ دینے جاؤ گی تو زیور لے جانا۔ وہ لوگ آرٹیفیشل زیور خرید رہے تھے، میں نے منع کیا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ صفا کا زیور بنا ہوا ہے، بھیج دیں گے، پھر وہ خود دیکھ لے گی دونوں دنوں میں کہ کون سا زیور کیسے پہننا ہے۔ فیض صاحب کے کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ دن بدن ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے ان کا صفا پر غصہ بڑھ رہا تھا۔ ان کے ضبط بھرے چہرے کو اداسی سمجھ کر یامین بول پڑا، مہندی پر تو پھولوں کا زیور نہیں پہنتے جیسے شیزا کا آیا تھا، بس ایک دن ہی پہننا ہے تو امی دکھائیں گی، جو اس نے پہننا ہوگا وہ دے دیں گی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہاں پورا زیور بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، پھر چچی اور لڑکیاں اس کی حفاظت کے لیے پریشان ہوتی رہیں گی۔ اس کے بولنے پر فیض صاحب نے سر ہلا دیا، تائی کی گردن اکڑ گئی تھی۔ یامین ابھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا، صفا کے قدم مضبوط ہونے سے پہلے ہی وہ اسے فارغ کروا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گی سارا زیور، اور ہاں پھولوں کا زیور لانا تمہاری ذمہ داری ہے یامین۔ شیزا کے وقت تمہاری پھپھو جو زیور لائی تھی آرٹیفیشل پھولوں کا تھا، مگر میں چاہتی ہوں صفا کے لیے تازہ پھولوں کا زیور ہو، بلکہ اگلے دن کے لیے بھی گلاب کے گجرے لینے ہوں گے، دلہن کے ہاتھ میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے محبت سے بول رہی تھی۔ یامین نے سر ہلا دیا، مہندی سے ایک دو روز پہلے مہندی کا سامان پہنچانا تھا، مگر تائی جان بوجھ کر دیر کرتی رہیں تاکہ ان کا پورا خاندان جمع ہو جائے تو سب کے سامنے جا کر وہ سامان دیں۔ جب شیزا اور تائی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مہندی کے دن ہی رسم سے کچھ وقت پہلے ان کے گھر آ پہنچی تو صفا کا پورا ننیال جمع تھا، سب متجسس سے اس کے پاس آ بیٹھے تاکہ مہندی کا سوٹ وغیرہ دیکھ سکیں۔ تائی اور شیزا مغرور سی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی، نہایت خوبصورت یلو نیٹ کا فراک تھا جس کے ساتھ اورنج گرین اور یلو کنٹراسٹ میں نہایت بھاری دوپٹہ، ساتھ تازہ گلابوں کا زیور، یلو کلر کا جوتا اور چوڑیاں بھی۔ صفا کی کزنز اور رشتہ دار عورتیں مروب سے سارا سامان دیکھ رہی تھیں، ان کے ہاں مہندی پر پہنا سوٹ لڑکی دوبارہ نہیں پہنتی تھی، اس لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ بھائی میں نے کہا پتہ نہیں جہیز میں کس قسم کے کپڑے ہوں، بعد میں پہن سکے گی یا نہیں، تو یہ سب چیزیں اچھی بنائی ہیں، کوئی جوڑا کم قیمت یا ہلکا نہیں تاکہ صفا بعد میں بھی پہننا چاہے تو پہن لے۔ بارات اور ولیمے کے لیے بھی دونوں ڈریس میں نے خود تیار کروائے ہیں،
ابھی ٹیلر سے آئے نہیں، تھوڑی فٹنگ وغیرہ کروانی تھی، کل شیزا لا دے گی وقت سے۔ ہاجرہ فکر مت کرنا، زیور جوتی کپڑا ہر چیز میں نے خود تیار کروائی ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تائی نے اطمینان سے سب کے سامنے کہا تاکہ ان کا خاندان جان لے ہر چیز پر ان کا خرچ ہوا ہے۔ ہاجرہ بیگم خفت زدہ سے سر ہلانے لگیں، صفا نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ صفا اپنی کزنز اور بہترین دوست سمرا ان کے ایک کونے والے کمرے میں بیٹھے تھے۔ بڑی سی کھڑکی کھول کر وہاں روم کولر کھڑایا ہوا تھا تاکہ گرمی نہ لگے۔ صفا ایک دیوار سے ٹیک لگائے گمسم سی بیٹھی تھی، مہندی والا ڈریس بدل کر سادہ سوٹ پہن لیا تھا۔ مہندی کی رسم ہو چکی تھی اور تائی نے پورے فنکشن کے دوران کسی نہ کسی بات پر ہنستے ہنستے اس کے گھر والوں کو شرمندہ کیا تھا۔ کبھی جگہ کی تنگی پر رونا، کبھی سجاوٹ نہ ہونے پر مسئلہ، اور کبھی انتظام اچھا نہ ہونے کا شکوہ۔ صفا سب زہریلے جملے خاموشی سے پیتی رہی، دل چاہا نہیں انہیں اطلاع دے ان کے گھر کا آدھا حصہ اس کے نام کیا جا چکا ہے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہی کہ پھر کسی موقع پر ان ماں بیٹی کی عقل ٹھکانے لگائے گی۔ تایا بھی اگر خاموش رہے تھے تو کوئی مصلحت تھی۔ اس کی ایک کزن اسے مہندی لگا رہی تھی، صاف ہاتھوں پیروں پر خوبصورت نقش و نگار بنائے جا رہے تھے۔ ان کے نکاح پر وہ کم عمر تھی، لیکن جوان ہونے تک اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ایک وقت تھا جب تایا کے حالات بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے تھے اور تائی کا رویہ اچھا خاصا بدل چکا تھا۔ صفا اپنے والدین کی طرح پھر بھی آنکھیں بند کیے ان کو اپنا مانتی رہی تھی، مگر اب نہیں۔ اس کی کزن فارغ ہو کر اس کے ساتھ سے اٹھی تو اس کی دوست سمرا کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ کن سوچوں میں گم ہو صفا؟ شادی تو ہو رہی ہے، اب خود کو مزید مت تھکاؤ اور کوشش کرو کہ ان غلط فہمیوں کو دل سے نکال کر اپنا رشتہ بچا لینا۔ رخصتی کے بعد طلاق کی نوبت نہیں آنے دینا صفا۔ کیا پتا تمہارا کزن اتنا برا نہ ہو جتنا ظاہر ہوتا ہے۔ تم بس اپنے گزرے وقت کو سوچ سوچ کر اپنے حال کو خراب نہ کرنا پلیز، اس کے دوست نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب سے شادی کی ڈیٹس فکس ہوئی تھیں اس کے دوست مسلسل اسے سمجھا رہی تھی اور صفا مسلسل اپنے آپ کو منفی خیالات سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تائی اور شیزا کا رویہ اسے مسلسل مایوسی میں دھکیل رہا تھا۔ اور اگر وہ ویسا ہوا جیسا میں سوچتی ہوں، اگر وہ میرے سامنے اپنی ماں کو ڈیفینڈ کرے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرے کہ میں سب غلط جگہ کھڑا ہوں، مجھے سمجھانے کی کوشش کرے کہ میں سب غلط سمجھ رہی ہوں، تو مجھے سمجھ جانا چاہیے وہ بھی اپنی ماں کے سائڈ پر کھڑا ہے۔ صفا نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے دوست نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو، اگر وہ فرما بردار بیٹا ہوگا تو ظاہر ہے ماں کی بے عزتی تو نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی تمہیں… سمرا نے بات سمجھانے کی کوشش کی، وہ اس کی بات سختی سے کاٹ گیا۔ فرما بردار بیٹے اور عزت دار مرد میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو مرد صرف ماں کا فرما بردار ہے اتنا کہ باقی ہر رشتے کی تذلیل سر جھکا کر برداشت کر لے، وہ عزت دار نہیں ہو سکتا۔ مرد کا عزت دار ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ ماں بہن اور بیوی میں برابری کر سکتا ہے۔ ہر غلط بات کو ادب میں قبول کرنے کے بجائے جو غلط ہے اسے نرمی سے سمجھا دے اور احساس دلائے کہ غلطی گھر میں اتفاق ہو سکتا ہے، بھلے یہ نصیحت اکیلے میں کر دے۔ صفا کا چہرہ غم و غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ایک شخص پر پورے گھر کی ذمہ داری ہو اور وہ اتنا کمزور ہو کہ بس ایک ہی ستون کو کندھے پر تھامے باقی عمارت گر جائے گی، مگر وہ ادب لحاظ میں سر جھکا کر کھڑا رہے تو وہ مرد ہے۔ کوئی اگر صرف بیوی کا غلام ہے تو بھی غلط، کوئی صرف بہن کے لاڈ اٹھائے تب بھی برا، اور اگر کوئی ماں کی طرف سے کوئی صرف ماں کا فرما بردار ہے تب بھی وہ غلط ہے۔ جسے گھر سنبھالنا ہے وہ ہر ستون کو سہارا دے اور انصاف سے کام لے۔ میں بس اتنا ہی تو چاہتی ہوں۔ میں اس کے نکاح میں تھی سمرا، اس نے اس گھر میں کبھی جھانکنا گوارا نہیں کیا۔ 3 سال سے تائی نے تقریباً تعلق ختم کیا ہوا تھا۔ میرے ابو بیمار ہوئے، کئی بار ہاسپٹل پہنچے، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ اس کے گھر جاؤں گی تو وہ مجھے سنبھالے گا؟ صفا کا بولتے بولتے گلا رند گیا تھا۔ تمہارے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں؟ طلاق کی کوشش کی تھی، کیا اس نے دی؟ اب یہی سمجھا رہی ہوں کہ اسے موقع دینا کہ وہ خود کو ثابت کرے۔ منقوہہ اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، تم بیوی بن جاؤ گی تو اس کی ذمہ داری ہوگی نا، کیا پتا وہ تمہارا خیال رکھے اور تم نفرت میں اسے خود سے بیزار کر دو، تبھی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا صفا۔ سمرا نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ صفا نے سر جھٹکا۔ میرا نقصان ہو چکا، میرے والدین کی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اکثر بیٹیوں کی عزت سسرال میں تب ختم ہوتی ہے
جب ان کے والدین ناجائز باتوں پر سر جھکانا سکھاتے ہیں، جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تائی جان ہمارے پورے گھر کو حقیر جانتے ہیں، تذلیل کرتی ہیں۔ امی ابو کو چاہیے تھا کہ جب ان کا یہ رویہ ظاہر ہوا وہ تایا جان کو بتا دیتے۔ اگر پھر بھی فرق نہ پڑتا تو رشتہ ختم کر دیتے۔ کیا پیسہ عزت سے زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ بس تایا کی محبت میرے لیے کافی ہوگی، چاہے تائی اور ان کا بیٹا میری عزت نہ کریں۔ اب نہ صرف مجھے رخصت کیا جا رہا ہے بلکہ مجھ سے بھی التجا کی ہے کہ میں آگے جا کر چپ رہوں۔ صفا بے بسی سے بول رہی تھی۔ ہاں، والدین یہی غلطی کرتے ہیں، تمہارے پیرنٹس کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ ان کا دیا بڑھاوا تمہاری تائی اور کزن کو دیدہ دلیر بنا چکا ہے، اور بھگتنا تمہیں پڑے گا۔ اب تو دعا ہی ہے کہ اللہ تمہیں خوشیاں دے، تم ناجائز بات برداشت مت کرنا۔ لیکن صفا، مسلسل تلخی تمہارے رشتے کو زہریلا کر سکتی ہے۔ تھوڑی نرمی دکھانے کی کوشش کرنا، شاید اس طرح تم اپنے شوہر کا دل جیت سکو۔ سمرا کی آخری بات پر صفا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کر دی نصیحت نانیوں جیسی؟ اب تو بہت سکون مل رہا ہوگا نا؟ شوہر کا دل نہ ہوا ٹرافی ہو گئی جس کے لیے دوڑ لگاؤ، سانس پھولاؤ، چاہے کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر ٹھوکر لگے لیکن گرنا نہیں ہے۔ جی بھاگتے جاؤ اس امید پر کہ بس ابھی وننگ پوائنٹ پر پہنچے اور ٹرافی مل جائے گی۔ جب ٹرافی جیت لو تو شوہر بیٹھ کر سکون سے اپنے محبت نامے سنا رہا ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری محبت میں ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن کا آج تک تمہیں کیا خود کو بھی اندازہ نہیں ہونے دیا۔ ایسا دل تو سونے کا ہو تب ہی جیتنے کی کوشش کیا کروں۔ سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ صفا نے ایک سانس میں دل کی بھڑاس نکالی۔ مہندی خشک ہو چکی تھی، دھوئے بنا وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ سمرا اس کی بات پر کتنی دیر تک ہنستی رہ گئی۔ دوپہر کا کھانا 12 بجے سے ہی کھلایا جا چکا تھا۔ صفا نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تاکہ غم اور غصے میں جو انرجی ضائع ہوئی تھی بحال ہو سکے۔ تایا کا گھر پچھلی 2 راتوں سے پورا لائٹ سے سجا ہوا تھا۔ اب صبح سے وہاں ڈھول بج رہا تھا، ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھی، اور ان کے ایک سائڈ پر موجود نہایت وسیع ماربل لگے فرش پر ٹینٹ لگا کر کرسیاں سجا دی گئی تھیں۔ یہاں صفا کے گھر بھی ٹینٹ لگا ہوا تھا کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور کمروں میں حبس پڑ چکا تھا۔ برآمدے میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ سب مہمان سما سکتے۔ صحن میں چارپائیاں اطراف میں رکھ کر بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ ابھی تک تائی جان وغیرہ نے صفا کا لہنگا وغیرہ نہیں بھیجا۔ پالا والی نے کہا تھا 3 بجے پہنچ جانا۔ کال کر کے پتہ کروں یا انتظار کریں؟ ہنا نے پریشانی سے بولتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ صفا نے گھڑی پر وقت دیکھا، دن کا 1 تو بج چکا تھا۔ اس کی امی نے انتظار کرنے کا بول دیا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ تائی کا مزاج ایسا تھا کہ ضرورت کے باوجود ان کو کال کرنے سے کترا رہے تھے۔ وہ چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی۔ گرمی کے باوجود سر درد کی وجہ سے یہ تیسرا کپ تھا جو وہ پی رہی تھی۔ نہ جانے تائی جان اب کیا چاہتی تھیں جو ابھی تک سامان نہیں بھیجا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ مامی لوگ پوچھ رہی ہیں صفا کو پارلر کب بھیجو گے اور اس کا لہنگا آیا یا نہیں۔ میک اپ، لہنگا، جیولری، جوتا، سب کچھ تو ان لوگوں نے بھیجنا ہے۔ ہم اب ہاتھ باندھے ان کا انتظار کرتے رہیں، کیا پتہ مصروفیت میں وہ بھول گئی ہوں کال کرنی چاہیے۔ ثنا 2 بجتے ہی بخلاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ صفا کی امی مصروف تھیں اور وہ سب سنتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ سمرا اس کی کزنس کے ساتھ لگی تھی ورنہ اس سے بات کر لیتی، کیونکہ ماں بہنوں نے تو اس کا بولنا ہی بدتمیزی مان لیا تھا۔ ثنا نے تائی کو فون کیا۔ جی تائی، وہ اصل میں صفا کو 3 بجے پارلر لے کر جانا ہے، تو لہنگا اٹھوا لیا ٹیلر سے آپ نے؟ آپ لوگ مصروف ہیں تو میں یہاں سے کسی لڑکی کو بھیج دیتی ہوں۔ ثنا کال اٹینڈ ہوتے ہی معتب سے لہجے میں بولی تھی۔ صفا چائے کا کپ خالی کر کے رکھتی اپنے ہاتھ پاؤں دیکھنے لگی۔ مہندی کا رنگ بالکل سرخ تھا اور ڈیزائن اتنی خوبصورتی سے لگایا ہوا تھا کہ اس کی گندمی رنگت بھی کھلی کھلی سے لگ رہی تھی۔ وہ ڈیزائن دیکھ رہی تھی جب اسپیکر سے تائی کی آواز سنائی دی۔ اوہو، اچھا کیا یاد دلا دیا۔ میں تو صبح سے اتنی گھن چکر بنی ہوئی ہوں کہ یاد ہی نہیں رہا۔ فضا سے کہتی ہوں کسی کو بھیج کر لہنگا اٹھوائے، اور کسی لڑکی کو مت بھیجنا، خود آ سکو تو آ جاؤ۔ سونے کا زیور ہے، ایسے یہاں وہاں نہ ہو جائے۔ تائی نے اسے تاکید کی تو ثنا نے سر ہلا کر کال کاٹ دی۔ میں نے اکثر سنا تھا لوگ کہتے تھے خاندانی امیر اور زبردستی کے بنے امیر لوگوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ لوگ کیسے پہچان لیتے ہیں۔ اب سمجھ آتا ہے کیسے، جب تائی ہر چیز کی قیمت اعلانیہ انداز میں دہراتی ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے بیچاروں کو بڑی مشکل سے یہ چیزیں نصیب ہوئی ہیں۔
جو خاندانی امیر ہوں، بچپن سے جس نے روپیہ پیسہ دیکھا ہو، اسے وہ عام چیز لگتا ہے، وہ اسے فخریہ نہیں جتاتا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا یہ کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے، جبکہ تائی جیسے لوگ… صفا ہنستے ہوئے بول رہی تھی، انداز ایسا تھا جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ ہنا، کسی لڑکی کو ساتھ لگا کر تائی لوگوں سے باقی سامان تو لے آؤ، پھر لہنگا تو پارلر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور صفا، تمیز ختم ہو گئی ہے تمہیں؟ ہر وقت ان کے پیچھے لگی رہتی ہو، اس میں غلط کیا ہے؟ ظاہر ہے سونا، زیور یا قیمتی چیز کی سب حفاظت کرتے ہیں۔ ثنا نے ہنا کو بھیج کر اسے خفگی سے رپٹ کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ کندھے اچکا گئی، ہنا بھی نفی میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، ان لوگوں کے لیے تو ہر چیز زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ کپڑے مہنگے، جوتے مہنگے، سونے کی جیولری، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، میرے بیٹے کی تنخواہ، ان کے ابو کی کمائی، عمر کا آخری حصہ تو اسے سب میں غرق کر دیا ہے۔ ذہنی غریب لوگوں کو مشکل سے ملنے والی عزت اور دولت ایسے تمغہ امتیاز لگنے لگ جاتی ہے جیسے اب بس وہ چاند پر پلاٹ خریدنے ہی والے ہیں۔ بھائی، محنت کی ہے اور پیسہ کما لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور سکون سے جیو۔ صفا کی زبان ان دنوں بہت زیادہ زہر اگل رہی تھی۔ ثنا اسے اگنور کر گئی۔ کچھ دیر میں ہنا سامان لے آئی، صفا بیزار سی نہانے چلی گئی۔ نہا کر آتے ہی پارلر جانے کی تیاری کی۔ ان کے محلے میں ہی بیوٹی پارلر تھا۔ ان کے خالہ زاد کزن کی ایک چھوٹی سی مہران گاڑی تھی، اس میں صفا کو پارلر پہنچا دیا گیا تھا۔ سمرا اس کے ساتھ تھی، وہ آدھا میک اپ کروا چکی تھی جب ثنا لہنگا لے کر پہنچی۔ ہچکچائی ہوئی سی صفا کے قریب رکی۔ یہ شیزا کا لہنگا بھیجا تائی نے، ان کے ٹیلر کو شاید کوئی ایمرجنسی آن پڑی ہوگی۔ دکان بند تھی، لیٹ ہو رہا تھا تو تائی نے کہا ہے کہ… ثنا اسے وضاحت دے رہی تھی، صفا کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ یعنی تائی اسے پہلے روز ہی شیزا کی اترن پہنا کر اس کی حیثیت واضح کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کی بہن بھی وضاحتیں دیتی لہنگا اٹھا کر چلی آئی تھی۔ میں شیزا صاحبہ کا لہنگا نہیں پہنوں گی۔ اگر وہ لوگ لہنگا نہیں اٹھوا سکے تو میرے جہیز میں ایک مرون فراک ہے، وہ لا دیں۔ تائی کی خواہش پوری کرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنا سوٹ پہن لوں، بلکہ یہی زیادہ اچھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے وہ نام کی امیر عورت بہو کو کا ایک لہنگا برابر نہیں کر سکی۔ صفا کا لہجہ کرخ تھا۔ بیوٹیشین نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا۔ ثنا سب کے سامنے صفا کی ان باتوں پر شرمندہ سی پہلو بدل گئی تھی۔ صفا، وہ اتنی شرمندہ ہو رہی تھی، بار بار معذرت کر رہی تھی۔ ٹیلر چلا گیا تو ان کا کیا قصور بھلا؟ تماشے کیوں بنا رہی ہو؟ شیزا کا لہنگا بھی تو خوبصورت ہے۔ لوگ صرف تائی کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم ہر بات کی مسلسل نفی کر کے خود کو پریشان کر رہی ہو۔ ثنا نے اسے تعصب سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی ٹیلر اپنے پرانے گاہک کا اتنا بڑا نقصان کر دے؟ اسے اپنی دکانداری چلانی ہے، اسے ایمرجنسی ہوتی تو کال کر دیتا، ان کے گھروں میں فوتگی بھی ہو جائے تو اپنی شاپ پر موجود ورکرز کو سمجھا کر جاتے ہیں۔ کاروباری لوگ ایسے غیر ذمہ داری کبھی نہیں دکھاتے۔ بہرحال شیزا کا لہنگا چاہے لاکھوں کا ہو، میں نہیں پہنوں گی، وہ صاف انکار کر گئی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ لوگوں کا آپس میں کیا ایشو چل رہا ہے، مگر یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر کسی ٹیلر کو پتا ہو کہ اس دن لڑکی کی شادی ہے، اس نے لہنگا پہننا ہے، اور خاص طور پر آپ اس کے پرانے کسٹمر ہوں، تو وہ کبھی ایسی لاپرواہی نہیں کرے گا۔ بیوٹیشین بولے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ثنا پریشان ہوئی۔ کچھ بھی ہو، اب کیا کر سکتے تھے؟ کچھ دیر میں نیا لہنگا خریدنا کسی پیسے والے کے لیے تو آسان ہو سکتا تھا، ان کے ایسے حالات نہیں تھے۔ آپ ایسا کریں، ہنا باجی کا لہنگا لا دیں، انہوں نے تو اپنی شادی کے بعد دوبارہ پہنا ہی نہیں۔ وہ اب لائی ہیں ساتھ، لیکن بول رہی تھی پہننے کا ارادہ نہیں ہے، میں وہ پہن لوں گی۔ صفا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ثنا تذبذب کا شکار ہوئی۔ صفا، وہ تم جانتی ہو بہت ہلکے والا ہے، اور بمشکل 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی۔ سب خاندان والوں نے وہ لہنگا دیکھا تھا، کیا کہیں گے کہ تم ہنا کا لہنگا کیوں پہن رہی ہو؟ اور تائی لوگوں کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ ثنا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ ہلکا لہنگا ہنا باجی نے پہنا تھا تو میں کیوں نہیں؟ خاندان والے پہچان بھی لیں تو اتنے فارغ نہیں کہ پوچھنے بیٹھ جائیں کہ میں نے کیوں پہن لیا۔ تائی کو برا لگنے کے بجائے شرمندہ ہونا چاہیے کہ ان کی چالاکی کی وجہ سے میں وہ لہنگا پہن رہی ہوں۔ میں شیزا کا لہنگا نہیں پہنوں گی، ایسے ہی بیٹھی رہوں گی۔ صفا کا دماغ گھوم رہا تھا، اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ تائی نے اپنی ناپسندیدگی میں اس کی زندگی کا اہم دن خراب کرنے کی ٹھان لی تھی۔
تو وہ بھی اب کوئی لحاظ نہیں کرنے والی تھی۔ ثنا کو مجبوراً واپس جانا پڑا۔ سمرا افسوس سے سر ہلاتی ایک طرف بیٹھی رہی۔ بیوٹیشین نے ہنا کے لہنگے کا رنگ پوچھا تاکہ اس حساب سے میک اپ کرے۔ اسے جواب دیتی صفا ٹیشو سے بار بار اپنی بھیگتی آنکھوں کو خشک کرنے لگی۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ ایسے رویے اور اتنا کھلا نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کو بس ایک ہی پرواہ تھی کہ طلاق نہ ہو اور رشتہ بچ جائے۔ ثنا کچھ ہی دیر میں ہنا کا لہنگا اور اس کے ساتھ کے سینڈلز لے آئی تھی۔ عین وقت پر بہت سی چیزوں کو بدلنا پڑا تھا، لیکن صفا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس غم سے بڑا غم یہ تھا کہ اسے ایسے کمظرف لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ یامین اپنے کمرے میں بارات کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے تازہ سرخ گلابوں کا آرڈر دیا ہوا تھا۔ کچھ کزنس نے مل کر سیج بنانی تھی۔ شادی کی تاریخ رکھتے ہی فیض صاحب اور یامین اسپیشل مجیب صاحب کے آفس گئے تھے تاکہ انہیں فرنیچر یا جہیز کے تکلف سے روک سکیں۔ بہت سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود وہ اتنا مانے تھے کہ مشینری دینے سے رک گئے تھے، لیکن فرنیچر پھر بھی خریدا تھا کیونکہ جہیز کا بہت سا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا تو فرنیچر بہترین خرید سکے تھے۔ یامین نے ایک طائرانہ نظر اپنے کمرے پر ڈالی تھی۔ نئے اسٹائل کا نہایت سادہ ڈیزائن میں جہازی سائز بیڈ، اسٹائلش سی ڈریسنگ ٹیبل، صوفہ سیٹ اور اچھے والا قالین۔ اس کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سیٹ ہوا تھا اور یہ ساری محنت ثنا اور ہنا نے خود کی تھی۔ باقی کمی بیشی یامین نے پوری کر دی تھی۔ اسٹائلش لیمپ، کچھ ڈیکوریشن پیسز اور لکڑی کا یونیک اسٹائل وال کلاک، بڑی بڑی ونڈوز پر نئے بھاری پردے۔ اس نے آہ بھری وہ سب کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا صفا کا دل جیتنا مشکل ثابت ہوگا جب تک وہ اس کی نفرت کی وجہ نہ جان لے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ان کے بدلتے حالات کی وجہ سے وہ دور ہو گئی ہے اور ثنا کے دیور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ کیسی بے وقوفانہ بات ہے امی؟ میرے بدلتے حالات تو صفا کے بہتر مستقبل کی نشانی ہیں۔ کامن سینس کی بات ہے، اس سے صفا کو خوشی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ وہ دور ہونے لگ جائے۔ ثنا کے دیور میں ایسا کیا ہے جو صفا کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ وہ میری منقوہا ہے اور اس رشتے سے وہ خوش تھی۔ اس کی نفرت کی کوئی اور وجہ ہے، شادی کے بعد جاننے کی کوشش کروں گا، لیکن اب اس رشتے کو ختم تو نہیں کر سکتا۔ یامین نے ان کی بتائی باتوں کا یہی جواب دیا تھا۔ وہ اپنے بال بناتا کمرے سے نکل رہا تھا جب شیزا اس کے پاس آئی تھی۔ گجرے کس سے منگوائے تھے صفا کے لیے؟ تازہ نہیں تھے کیا؟ اس کو کچھ دیر پہلے میں نے گجرے بھیجے، لیکن اس نے ویسے کے ویسے واپس بھیج دیے۔ امی کو اتنا شوق تھا کہ وہ گجرے پہنے۔ سب مہمانوں کے درمیان بچے نے گجرے واپس لا کر دیے ہیں۔ شیزا گجروں کا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یامین نے پیکٹ کھول کر دیکھا۔ تازہ گلابوں کی خوشبو بتا رہی تھی وہ باسی یا نکلی نہیں۔ صفا کی حرکت توہین آمیز تھی۔ یامین نے لب بھینچے۔ اسے اچھے نہیں لگتے ہوں گے، خود پہن لو۔ اسے نہیں چاہیے تو نہ صحیح، اس نے یہ حرکت کر کے خود کو ہی برا بنایا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ یامین نے گجرے بہن کو پکڑاتے ہوئے لہجے کو نارمل کیا، حالانکہ صفا کی حرکت اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ہمارا نقصان نہیں۔ امی سے پوچھو وہ کتنی شرمندہ ہوئی ہیں، تب سے بالکل چپ بیٹھی ہیں۔ پہلے دن آنے سے پہلے وہ ان کی حیثیت واضح کر چکی ہے۔ ہماری محبت ہمارے منہ پر مار دی اس نے۔ ابو تو خیر اس کی ہر بات کو معصومیت کہہ دیتے ہیں، لیکن تم نے بھی یہی کیا تو امی کو ایک کنارے لگا دے گی وہ۔ شیزا نے غصے سے بولتے ہوئے گجرے ایک طرف ٹیبل پر پٹخ دیے تھے۔ امی کو کون کنارے لگا رہا ہے؟ نہ میں اندھا ہوں، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہونے دوں گا۔ اسے آنے دو، اس حرکت کی وجہ بھی پوچھ لوں گا، لیکن اس پر سب کے سامنے چینک کر تماشا نہیں بنانا۔ جو بات کسی کو پتہ نہیں وہ خود بتا کر اپنی بے عزتی کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی کہاں ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا جب شیزا نے اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ میں جانتی ہوں تم ابھی تماشا نہ بنانے یا اس پر نہ چیخنے کی ہدایات اس لیے کر رہے ہو کیونکہ ہمیشہ کی طرح تمہیں لگتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، یا پھر اس معصوم سادہ لڑکی کے ایسا کرنے کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تم اس سے بے شک سوال کر لینا، لیکن اگر ثابت ہو گیا کہ وجہ کوئی بھی ہو، صفا نے یہ گجرے واپس بھیجے ہیں تو کیا کرو گے؟ فضا جتاتے لہجے میں بول رہی تھی۔ یامین نے رک کر بہن کو دیکھا۔ اگر صفا نے واقعی یہ حرکت کی ہے تو وہ امی سے معافی مانگے گی۔ میں کہہ چکا ہوں میں اسے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنے دوں گا، نہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، نہ تم لوگوں کے ساتھ۔ میں بلا وجہ طرفداری کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اب چلو سب ویٹ کر رہے ہیں، بارات لے جانی ہے یا وہ بھی روک دیں؟ یامین کا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ شیزا نے اطمینان سے اس کا راستہ چھوڑا۔
یہ حرکت تو صفا نے واقعی کی تھی۔ وجہ جو بھی ہو، اگر یامین اپنی بات کا پاس رکھتا اور پہلے دن اسے ماں سے معافی مانگنے کا بولتا تو یہ بات صفا کو اس کی اوقات بتانے کے لیے کافی تھی۔ وہاں یامین ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ امی پلیز اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ میں جانتا ہوں صفا کی حرکت سے آپ کو انسلٹ فیل ہوئی ہے، لیکن یقین کریں وہ یہاں آنے کے بعد ایسا کچھ نہیں کرے گی، میں کرنے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے بدتمیزی کی ہے تو معافی مانگے گی، میں آپ کی عزت کم نہیں ہونے دوں گا۔ صفا کو رخصت کروانے کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ یہاں اچھا برا سب کرتی رہے گی اور میں خاموش رہوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے انہیں منا رہا تھا۔ وہ اس کے الفاظ پر اطمینان سے اسے دیکھتی سر ہلا گئیں، آنکھوں میں فاتحانہ چمک نمایاں ہوئی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔